वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सब लोगों का प्यार देखकर बहुत खुशी हुई दिल को। इंशाल्लाह मैं आगे और वीडियोस लेके आऊँगी। तो हमने पढ़ा था क्लास 6 के उर्दू का पहला चैप्टर जो कि था दुआ। तो अब हमारा उसका दूसरा चैप्टर है हमारे सरसब्ज़ जंगल। ठीक है, जंगल आपको पता ही है, कहते हैं फॉरेस्ट्स को, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। और जंगल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनके बहुत सारे बेशुमार फ़वाइद हैं हमारे लिए। तो हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा चैप्टर हमारे सरसब्ज़ जंगल। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगल पाए जाते हैं, है ना। अलग अलग किस्म के फॉरेस्ट्स हैं कश्मीर की वैली में। जंगल की अहमियत व अफादियत से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। मतलब जो फ़ायदे होते हैं, अफादियत होता है, जो हमें फ़ायदे पहुँचते हैं जंगल से, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता है। पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, और विद इन 5 सेकेंड्स हम लोगों की डेथ हो सकती है। सो इस हिसाब से पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात मसलन खुराक, पानी और हवा का जंगलात से गहरा ताल्लुक़ है। चूँकि जो जंगल है उसकी वजह से ही हमें हवा, साफ़ हवा मुहैया होता है। पानी भी फॉरेस्ट जो होते हैं उसकी वजह से पानी भी हमारे पास अवेलेबल होता है। और खुराक तो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है, क्योंकि हम लोग कोई ऑटोट्रॉफ्स तो है नहीं, मतलब हम खुद से अपना खाना तैयार तो नहीं कर सकते। तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स पे। दरख्त ताज़ा हवा मुहैया करते हैं, यानी दरख्तों की वजह से हमें साफ़ हवा मिलती है। ठीक है, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होती है ऐसी कि जिससे हमारी सेहत ख़राब हो जाए। जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ की हवा बहुत ज़्यादा प्योर होती है और माहौल को आलूदगी से बचाते हैं, और उससे बहुत सारे पोल्यूशंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। यूजुअली सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो उनसे धुआं निकलता है, या कहीं पे आग जलाते हैं कोई, तो उससे जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो उस चीज़ को कम करने में पेड़ पौधे जो हैं उनका बहुत बहुत ही अहम रोल है। सच तो ये है कि जंगल माहौल का तवाज़ुन बनाए रखने में मदद देते हैं, यानी नेचर को बैलेंस रखने में हमें हेल्प मिलती है इन्हीं पेड़ पौधों से। क्या आपको मालूम है कि एक सरसब्ज़ दरख्त रोज़ाना औसतन 3 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है? यानी जस्ट अ सिंगल ट्री, एक सब्ज़ दरख्त जो है वो दिन में अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, गिव्स आउट 3 किलो ऑक्सीजन। इंसान ग़िज़ा के बगैर 40 से 60 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, मगर ऑक्सीजन के बगैर 2-2.5 मिनट से ज़्यादा तक ज़िंदा नहीं रह सकता है। यानी ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, 3 मिनट्स तो हार्डली इंसान ज़िंदा रहेगा, उसके बाद नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ये लिख के भी हैं कि इंसान जो है वो ग़िज़ा के बगैर, मतलब खुराक के बगैर, खाने पीने के बगैर वो रह सकता है 40 से 60 दिन तक ज़िंदा, लेकिन ऑक्सीजन अगर उसको 2-2.5 मिनट के लिए नहीं मैसर हुआ तो उसकी जान जा सकती है। सरसब्ज़ पेड़ पौधे कर्रा हवा में ऑक्सीजन मुतवातर फराहम करके उसे साफ़ और खालिस बनाते हैं। यानी एटमॉस्फेयर, कर्रा हवा होता है एटमॉस्फेयर, सरसब्ज़ पौधे जो होते हैं उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की फराहमी अच्छी तरीके से होती है और उस हवा को वो साफ़ बना देते हैं। जिंदा दरख्त अपनी जड़ों के ज़रिए पानी चूस कर उसे तने और शाखों से गुजारते हुए पत्तों तक पहुँचाते हैं। जिंदा दरख्त यानी जो पेड़ होते हैं, जब हम उसमें पानी डालते हैं, क्योंकि हम रूट्स में पानी देते हैं, तो साइंस में भी हम पढ़ते हैं जैसे जाइलम फ्लोएम होता है, उसके थ्रू उसमें छोटी छोटी सी वेन्स जो होती हैं, तो वो स्टेम, तना होता है स्टेम, ठीक है, तो उससे वो ऐसे ही जाता है ऊपर, फिर धीरे धीरे उसकी ब्रांच तक भी पहुँचता है, ठीक है, फिर पत्तों तक पहुँचता है, जहाँ से ये ज़्यादातर खारिज होकर किर्रा हवा में मिल जाता है, जहाँ से ये स्टोमेटा, जो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, वहाँ से निकल कर ये एटमॉस्फेयर के साथ मिक्सअप हो जाता है। शाबाश। ट्रांसपरेशन से खारिज शुदा बुखारात हवा की नमी में इजाफा करके बारिशें और बर्फ़ बरसाने में मदद देते हैं। ट्रांसपरेशन होता है ना प्रोसेस, जिससे ये जो है पानी जो है वो इसमें पत्तों से निकल के इसमें एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वहाँ पे क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, उसके बाद ही बर्फ़ और बारिश हो जाती है। ठीक है, तो बर्फ़ और बारिश के लिए भी पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। जंगल में पेड़ पौधों के घने झुंड हवा की रफ्तार को काफ़ी हद तक कम करते हैं। यानी जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो वो उसकी जो स्पीड होती है ना उसको बहुत कम करते हैं। जंगल के फ़र्श पर आंधी की रफ्तार, फ़र्श होता है बिछोना नीचे, ठीक है, आंधी की रफ्तार 2 से 3 किलोमीटर फ़ी घंटे से भी कभी भी तजावुज़ नहीं करनी चाहिए, यानी उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़नी चाहिए। 2 से 3 किलोमीटर 1 घंटे के लिए, ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। पेड़ों के ऊपर से आंधी की रफ्तार कितनी ही ज़्यादा हो, पेड़ पौधे धूल के तूफान को रोकते हैं।
ٹھیک ہے. پیڑوں کے اوپر یعنی اوپر والے حصے سے اگر یہ ہوگا آندھی بہت تیز رفتار کی بھی ہوگی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر دھول اٹھتی ہیں اس کو وہ کم کرتے ہیں، بہت ہی روکتے ہیں، کیونکہ پیڑ جو ہیں وہ گھنے ہوتے ہیں نا وہاں فارسٹز میں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو یہ دھول وغیرہ ہے نا وہ زیادہ اڑتی نہیں ہے. شور کی کثافت کو بھی کافی حد تک کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نوائز پولیوشن جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ روکتے ہیں پیڑ پودے جو ہوتے ہیں. اگر جنگل نہ ہوتے تو ہم طرح طرح کے موسموں سے لطف اندوز نہیں ہوتے اور ان کی رنگا رنگی سے محروم رہتے. یعنی جنگل ہیں اس کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں الگ الگ موسم دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر جنگل نہیں ہوتے ہمیں نہیں ہوتے الگ الگ موسم، ہمیں تھرو آؤٹ دا ایئر سیم ایسا ہی رہتا، ایک ہی موسم رہتا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہم کبھی نہیں دیکھتے بلاسمس کھلتے ہیں، ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ آٹم آتا ہے اس میں وہ پتے گر جاتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت سا منظر ہوتا ہے. جنگلات کی بدولت ہماری ریاست کے دریاؤں میں سال بھر پانی رہتا ہے، اور جنگلوں کی وجہ سے ہی ہمارے دریاؤں میں جو ہے پورے ایئر پانی رہتا ہے. ہمارے یہاں کے جنگلوں میں قسم قسم کے درخت پائے جاتے ہیں. اب کشمیر کی اگر بات کرتے تو یہاں پہ الگ الگ قسم کے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں، قسم قسم کے درخت پائے جاتے ہیں. کشمیر میں دیودار، ٹھیک ہے، جس سے یوجولی لکڑیاں نکالتے ہیں نا، مطلب مکان بناتے ہیں اس کنسٹرکشن کے لیے، بدلو، چیل اور اخروٹ کے درختوں کی کثرت ہے. یعنی یہ والے پیڑ جو ہیں پیڑ پودے یہ زیادہ پائے جاتے ہیں کشمیر میں. جموں کے کنڈی علاقوں کی آب و ہوا خشک ہے. کنڈی علاقے ہوتے ہیں اوپر والے علاقے جہاں پہ مطلب زیادہ بھی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہیں پانی وغیرہ کی آب و ہوا خشک ہے، اس لیے وہاں چھوٹے پتوں والے مطلب کیا ہوتا ہے وہاں پہ آب و ہوا زیادہ پریزنٹ نہیں ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ زیادہ پانی پریزنٹ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ چھوٹے پتوں والے درخت ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا ہوتے ہیں تیز نوکیلے کانٹے دار درخت پائے جاتے ہیں. جیسے ہم راجستھان کا اگر ہم دیکھیں گے وہاں پہ یوجولی ہوتے ہیں نا کیکٹس وغیرہ، تو اسی طریقے سے ان جگہوں پہ بھی چھوٹے چھوٹے یہ نا پتوں والے تیز نوکیلے والے کانٹے دار یہ جو درخت ہیں وہ پائے جاتے ہیں. مثلاً ببول، خیر، بانس، فلائی اور ککوے وغیرہ. جبکہ دوسری جگہوں پر سایہ دار درخت مطلب جس کے شیڈ کے نیچے ہم بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سایہ دار درخت پائے جاتے ہیں. مثلاً پلاش، شیشم، املتاس، دیودار اور چیل وغیرہ پائے جاتے ہیں. جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ ہے نا. وائلڈ اینیملز جو ہیں وہ رہتے ہیں نا فارسٹز میں ہی، اور ان کا ہیبیٹیٹ ہے، نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے فراہم، وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ رہتے ہیں جنگلی جانور. اور جنگلی جانوروں کا گھر ہے وہی. اگر وہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، بہت تیز رفتار سے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جو یہ جنگلی جانور ہیں یہ پھر اترتے ہیں میدانی علاقوں کی طرف، اور وہاں پہ خدا نخواستہ بچوں کو کھا جاتے ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس اویلیبل ہے ہی نہیں ان کا اپنا جو تھا. جنگلوں کی چھتر چھایا میں جنگلی جانور بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں، ہے نا. وہ آرام سے گھومتے پھرتے ہیں وہاں پہ. انسان کو ڈر نہیں ہوتا ہے کسی کو کہ جان کا نقصان ہوگا، کسی کے مال کا نقصان ہوگا. وہاں پہ وہ آرام سے گھوم پھر سکتے ہیں. نہ ہی جانوروں کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے ابھی کوئی آئے گا مارنے، مطلب شکار کرنے وغیرہ. جنگلوں میں جانور کھا پی سکتے ہیں اور نسل کشی کر سکتے ہیں. یعنی جنگلی جانور جو ہیں وہ جنگلوں میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جنگلات جنگلی جانوروں کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں بلکہ انہیں کھانا بھی میسر کرتے ہیں. یعنی جنگلی جانور جو ہیں ان کو وہاں پہ خالی رہنے کا یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ ان کا ہیبیٹیٹ ہے خالی رہنے کے لیے، بلکہ ان کو وہاں پہ کھانے کی چیزیں بھی اویلیبل ہوتی ہیں. ہمارے جنگلوں میں انواع و اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں. یعنی ہمارے جنگلوں میں الگ الگ مختلف قسم کے، ٹھیک ہے، انواع و اقسام ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں. کشمیر کے جنگلوں میں کشمیر کے جو جنگل ہے وہاں پہ کون کون سے ہمیں ملتے ہیں جانور؟ باراسنگا، ہرن، شیر، چیتا، ریچھ اور برفانی لومڑی وغیرہ جانور بڑی تعداد میں ملتے ہیں، یعنی کثرت میں ملتے ہیں، بہت ہیں یہاں پہ. جموں کے جنگلوں میں چیتا، گیدڑ، نیل گائے اور لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں. تو جموں کے جو جنگل ہے وہاں پہ یہ والے جانور پائے جاتے ہیں. طرح طرح کے خوبصورت پرندوں مثلاً نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ کا ٹھکانہ بھی جنگل ہی ہے. یعنی یہ والے پرندے جو ہے نا، نیل، مور ہے، چکور ہے، جنگلی مرغا وغیرہ جو ہے یہ بھی جنگل میں ہی پائے جاتے ہیں. ان کا گھر، ان کا یہ جو ہے ہیبیٹیٹ جو ہے وہ جنگل ہی ہے. جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں. یعنی جنگل جو ہوتے ہیں، فارسٹ جو ہوتے ہیں، ان کے انگنت فائدے ہیں جو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بہت بہت سارے فائدے ملتے ہیں ہمیں اس سے. ان سے ہم ایندھن اور لکڑی حاصل کرتے ہیں. اس سے ہمیں ایندھن بھی ملتا ہے، لکڑی بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، جلانے کے لیے لکڑی بھی ملتی ہے، فیول وغیرہ وہ بھی حاصل ہوتا ہے. لکڑی سے ہم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، ہے نا، مطلب مکان بناتے ہیں، یہ پل بناتے ہیں، جیسے چیئر بناتے ہیں، ٹیبل وغیرہ وغیرہ. مثلاً پل، برج، مکانات اور کشتیاں ہوتی ہیں نا، کشتیاں، ناؤ وغیرہ، ٹھیک ہے.
جنگلوں میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں سے مختلف اقسام کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں، ہے نا، مطلب بہت سارے میڈیسنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں جنگلوں سے پائی جانے والی جڑی بوٹیوں سے ہی اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا میڈیسنل ویلیو بہت اچھا ہوتا ہے، بہت افیکٹو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کو کٹاؤ اور بہاؤ سے بچاتے ہیں، کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جکڑے رکھتا ہے، یعنی سوائل ایروجن جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے ڈیو ٹو فارسٹس، ویری گڈ، کیونکہ فارسٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں زمین میں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو سوائل ایروجن ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو زمین ہوتا ہے وہ اڑتا نہیں ہے، وہ نہیں چلا جاتا ہے، اس کی اوپر والی جو لیئر ہوتی ہیں فرٹائل لیئر جو ہوتی ہیں وہ نہیں اڑ جاتی ہیں ڈیو ٹو اگر کبھی ونڈ آتی ہے زور سے، جب وہ یہ جو پیڑ پودے ہیں ان کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے مضبوطی سے بند رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو زمین کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ نہیں اڑ جاتی ہیں۔ جنگل ایسی دولت ہیں جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، ٹھیک ہے، جنگل ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر ایک انسان کے لیے نیسیسری ہے، کیونکہ آکسیجن اویلیبل ہونا ہر ایک انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بے شمار فوائد کی وجہ سے جنگل کو سب سونا بھی کہتے ہیں، کیونکہ سونا بہت مہنگا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، اور مطلب اس سے زینت بڑھ جاتی ہے نا، جیسے اگر عورت پہنتی ہے تو زینت بڑھ جاتی ہے اس کی، اسی طریقے سے جو ہمارے جنگل ہیں وہ ہمارے اس کو نا جو ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو کشمیر، اگر ہم کشمیر دیکھیں گے جو جنگل ہیں یہاں پہ گرینری ہوتی ہیں، آپ دیکھو جہاں آپ جاتے ہو، جو یوزولی پکنک انسان جاتا ہے ان پلیسز پہ جہاں پہ بہت ساری گرینری اویلیبل ہوگی، کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں سے اس کو وہ سکون جیسا ملتا ہے، مطلب وہ خوبصورتی ایک الگ ہی ویو ہوتا ہے نا، ایک تو پلس پوائنٹ ہے یہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اتنے سارے فائدے ہیں، ہمیں لکڑی ملتی ہے، ہمیں ایندھن ملتا ہے، ہمیں آکسیجن اویلیبل ہوتا ہے، ہماری جو ہوا ہے وہ صاف ہوتی ہیں، سوائل ایروجن کو روکتا ہے، مطلب کتنے سارے فائدے ہیں، اسی لیے اس کا دوسرا نام دیا جاتا ہے سبز سونا، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، مطلب اس کو اچھی طریقے سے استعمال کریں، مطلب ایسے ہی نہیں فضول میں چلو اچھا لگا تو پیڑ کاٹ دیا تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے بہت سارا نقصان ہوگا ان دا لانگ رن۔ جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ سے ہمارے لیے مختلف قسم کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایسے ہی بنا بات کے نا کاٹتے جانا بے دریغ ہوتا ہے، ایسی بے تحاشا کاٹتے جانا، تو اس چیز سے کیا ہوتا ہے بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کی بود و باش پر نہایت برا اثر پڑا ہے، بود و باش یعنی جنگلی جانور جو ہیں ان کا مسکن تھا جنگل، تو جب وہ کاٹا جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں نیچے، پھر کیا کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ وہ انہوں نے بچوں کو ہی کھایا، کیونکہ جب ان کو کھانے کے لیے کچھ اویلیبل تھا نہیں، یا جنگل میں وہ آرام سے گھومتے ہیں کہیں بھی جاتے تھے، ہے نا، تو ان کے اس میں کیا ہو گیا ہے بہت نا اثر پڑا ہے ان کی لائف پہ بھی، تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے جو جانور ہیں وہ یا تو ایکسٹنکشن پہ ہیں یا تو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں۔ بے تحاشا کٹاؤ کی وجہ سے کچھ جانور اب نایاب ہو رہے ہیں، مطلب ختم ہونے کی کگار پہ ہے۔ موسموں کے تغیر و تبدل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے نا، مطلب بارش ہوتی ہیں، لگتا ہے انسان کو کہ اچھا موسم ہے، ایسی بارش ہوتی ہیں، جب برف ہونی چاہیے تب ہوتی نہیں ہے، جب نہیں ہونی چاہیے تب ہوتی ہیں، مطلب ایسی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہا ہے کیونکہ کاٹے جا رہے ہیں ایسے ہی پیڑ پودے بنا کسی روک ٹوک کے، تو اس سے بہت سارے نقصان ہو رہے ہیں۔ بے وقت برف باری ہو رہی ہے نا، گرمیوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے نا، مطلب گرمی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو پھر برداشت نہیں ہوتی، یا ٹھنڈ اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ انسان بولتا ہے نہیں میں باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، تو یہ سارا مسئلہ جو ہے نا یہ بیکاز آف ہوتا ہے ڈیفارسٹریشن، جو ہم ایسے ہی کاٹتے جاتے ہیں، پیڑ کاٹتے جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہیومن نیڈس ہے، لیکن اگر ہم نے پیڑ کاٹا تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بدلے ہم وہاں پہ نا اور پیڑ لگائیں، ایسا نہیں کہ کاٹا تو چلو کوئی بات نہیں، مل گیا مجھے ابھی فائدہ مل گیا، تو ان دا لانگ رن پھر پچھتانا پڑے گا۔ کئی علاقوں میں سوکھا پڑتا ہے اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، جب فارمرز کو ضرورت ہوتی ہے کہ بارش ہوگی جیسے ہوتا تھا پہلے بھی، تو ان کو کیا ہو جاتا، اس سے بہت فائدہ ہو جاتا تھا، کراپس بھی اچھے سے اگتے تھے، اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ یہ ہو جاتا تھا کہ مطلب سوکھا ووکھا نہیں پڑتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو بھی کافی حد تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فصل جو ہے ان میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنگلوں کا بھرپور تحفظ کریں، یعنی ہم ان کی بہت حفاظت کریں، اور اس طرح اپنے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، ٹھیک ہے، نہ ہی ہم اپنے لیے مسئلے پیدا کریں، نہ ہی ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے مسئلہ پیدا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص پیڑ لگائے اور اس کا پھل یا چارہ وغیرہ کوئی حیوان کھائے، ٹھیک ہے، حیوان یعنی جانور، انسان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، اب دیکھیے کتنا ثواب ہے اس کا، تو حیوان کھائے تو یہ اس شخص کی طرف سے صدقہ جاریہ تصور کیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اگر انسان مر بھی جائے گا تو اس کو تب جا کے بھی اجر ملتا جائے گا۔ تو اب دیکھو اگر اب کسی نے پیڑ اگایا، اس سے کسی
جاندار نے کوئی چیز کھائی، ہاں حیوان کو چھوڑیں گے ہم سائڈ کے لیے فی الحال، ٹھیک. تو اگر کسی انسان کو اس سے فائدہ ملا تو اس کو کتنا اجر ملتا جائے گا. اسی لیے ہمیں پیڑوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ضرورت ہے کاٹیں گے لیکن اس کے بدلے اور زیادہ زیادہ پیڑ اگانے چاہیے. اب یہاں پہ اس کے الفاظ مانے ہیں افادیت یعنی فائدہ، ٹھیک ہے، جو ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے کسی چیز سے. توازن وزن میں ہونا، وزن میں ہونا یعنی اگر ہم کوئی چیز تول رہے ہیں برابر نا، بیلنس رکھنا، ٹھیک ہے، وزن برقرار رکھنا یا تناسب، بیلنس میں ہونا. لطف اندوز ہونا، مزہ لینا، خوش ہونا. مطلب جب ہم جاتے ہیں کہیں پکنک جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا مزہ آتا ہے، ہم بولتے ہیں مجھے بہت لطف آیا وہاں جا کے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی خوبصورتی سے. طرح طرح کا، قسم قسم کا، الگ الگ قسم کا. کثرت زیادتی، مطلب کتنا زیادہ مقدار میں پریزنٹ ہوگا، زیادہ تعداد میں ہونا. انواع و اقسام، قسم قسم کے، الگ الگ طریقوں کے، الگ الگ قسموں کے، طرح طرح کے. ایندھن، جلانے والی لکڑی، ٹھیک ہے، جو ہمیں ملتی ہیں کہاں سے؟ جنگلوں سے. اقسام، قسم کی جمع، ٹھیک ہے، قسم کی جمع قسمیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں دو قسم، مطلب جو واحد میں اگر دیکھیں گے ہم قسم تو اس کا جمع آئے گا اقسام بھی اور اس کا جمع آئے گا قسمیں بھی. فوائد، فائدے کی جمع، ٹھیک ہے. سبز سونا، بہت قیمتی. جنگل کی اہمیت کے پیش نظر انگریزی میں گرین گولڈ یعنی سبز سونا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب اسی لیے اس کو کہا گیا ہے گولڈ کیونکہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو بھی کہا گیا ہے گرین گولڈ. اضافہ کرنا، بڑھانا، ترقی دینا، ہاں کچھ اس میں اور ایڈ کرنا. تقاضا، طلب، خواہش، مانگ، جو ہماری وش ہوتی ہیں، لائک مطلب میں ایسے تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے وہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے. محروم، بد نصیب، ناکام، نا امید، یعنی جس کو کوئی چیز نہ ملے، ٹھیک ہے، جیسے بیچارہ کوئی بد نصیب ہے یا کسی چیز میں ناکام ہوا، ایسے ہی ہونا. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیپٹر بھی اچھے سے پسند آئے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے کویشچن آنسرس اور بک ورک وغیرہ لے کے آتی ہوں. تب تک اپنا دھیان رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اپنے کے بعد.